तुम बीवी हो मेरी, समझी, और मैं तुम्हारे इतना करीब तो आ ही सकता हूँ। वो गुस्से से उसका चेहरा दबोच कर बोला था और इसकी आंखों में आंखें गाढ़े इसने खौफ से अपनी आंखें मींच ली थीं। इसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा इसके साथ। वो तो इसे अपना भाई मानती थी और इसके निकाह में इसकी मिल्कियत बन बैठी थी। छोड़ें प्लीज़। श्श, खबरदार, जो मुझे भाई कहा तो। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और ये बावर करवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। लिहाजा अपना मुंह बंद रखना सबके सामने। अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला कि मैंने तुमसे निकाह कर चुका हूँ, तो याद रखो मैं वक्त नहीं लगाऊंगा वो करने में जिसके बाद तुम्हें ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। वो गुस्से से इसके चेहरे पर झुकता झटकता वहाँ से निकलता चला गया था, जबकि वो खौफ से कांपती वही घुटनों में सर देकर बैठ गई थी। हुरम, जाओ जाकर शाज़ल को चाय दे के आओ। इसकी माँ ने ऐसे आवाज़ लगाई तो वो मुस्कुरा के उठी, सर पर नफासत से दुपट्टा सेट करती उठी और चाय लेकर अपनी कज़न के कमरे में चली गई। इसने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से इजाज़त मिलने पर कमरे में दाखिल हुई। भाई, ये आपके लिए चाय भेजी है मामा ने, वो मुस्कुरा कर बोली, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स वो चेहरे पर संजीदगी सच्चाई से ही देख रहा था। मैं नीचे ही आने वाला था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। चाची को कह दें कि अगर आइंदा मुझे नाश्ता करना होगा तो मैं नीचे आ जाया करूँगा, शाज़ल ने कहा तो हुरम ने हैरत से इसे देखा। कैसा अजीब इंसान था, कोई इसकी फ़िक्र भी करता तो वो मना कर दिया करता था कि इसकी फ़िक्र ना करें। ठीक है, मैं ये चाय लेकर नीचे चली जाती हूँ, अगर आपको नाश्ता करना हो तो आ जाइएगा। हुरम ने गुस्से से चाय का कप उठाया और वहाँ से निकल गई। शाज़र ने गुस्से से हुरम को जाते हुए देखा। पूरा घर इसके गुस्से से डरता था, लेकिन वाहिद ये लड़की थी जो डट कर इसके सामना और मुकाबला कर लिया करती थी, सबके सामने इससे लड़ लिया करती थी। वरना तो इसकी बड़ी बहन में भी इतना हौसला ना था कि वो कभी शाज़ल सुल्तान के सामने आकर इसका मुकाबला कर सकती। वो हमेशा शाज़ल को देखकर छुप जाया करती थी, और एक ये थी जिस शाज़ल को कच्चे चने चबा दिया करती थी। वो उठा और लैपटॉप बंद करके कमरे से बाहर निकला। कंधे पर शॉल दुरुस्त करता वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाया। आइंदा शाज़ल भाई के कमरे में चाय भेजने की ज़रूरत नहीं है मामा, क्योंकि इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि आप इसके लिए चाय बनाएं और चाय इसके कमरे में पहुंचाई जाए। हुरम ने बिना लिहाज के शाज़ल के सामने ही बोल दिया था। इसकी माँ ने हैरत से पहले हुरम को और फिर शाज़ल को देखा। क्या बोल रही हो तुम, कुछ हुआ है? हुरम की माँ ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मामा, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि अपनी मामा से कह देना कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप इसका नाश्ता कमरे में दे देती हैं। हुरम कहकर मुस्कुराई और कुर्सी खींच के बैठ गई, जबकि शाज़ल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। पास बैठी ज़ैनब ने हैरत से आंखें फैलाए हुरम को देखा। वो हमेशा यूं ही बेलिहाजे से बात कर जाया करती थी और शाज़ल भी खामोशी से सुन लिया करता था। अस्सलाम वालेकुम भाई। फ़हीम वहाँ आया तो हुरम ने मुस्कुराकर सलाम किया। फ़हीम शाज़ल सुल्तान का छोटा भाई था। फ़हीम ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया और नाश्ता करने के लिए बैठ गया। हुरम, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है? छोड़ दूँ मैं तुम्हें? फ़हीम ने पूछा। हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिएगा, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है। चाय ऊपर लेकर जाना, फिर उसको लेकर नीचे आना, आधे से ज़्यादा टाइम मेरा इसी में ज़ाया हो गया था, वो नाश्ता करते हुए बोली, जबकि नाश्ता करते शाज़ल के हाथ रुके थे और उसने कहर आलूद नज़रों से हुरम को देखा था। ज़ैनब ने इसके पाँव पर पाँव मारा तो हुरम ने ज़ैनब को देखा। क्या हो गया, सच ही तो कह रही हूँ, हुरम ने चिढ़कर कहा, और फिर नाश्ता कर लेने के बाद फ़हीम के साथ वहाँ से निकली। मुझे डॉक्टर के पास जाना था और फ़हीम है डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला था, और देखो आराम से वो हुरम को लेकर यूनिवर्सिटी चला गया, ज़ैनब ने मुंह बसूर कर कहा और सोफ़े पर फैल गई। ज़ैनब को अस्थमा था और सर्दियों में तो अक्सर इसकी तबीयत ख़राब रहा करती थी। इसी वजह से वो अक्सर सर्दियों में डॉक्टर से चेकअप करवाती थी और आज भी इसने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, लेकिन फ़हीम ही चला गया था। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो आओ तुम्हें डॉक्टर के पास छोड़ दूँगा। शाज़ल जो अभी कमरे से निकला था ज़ैनब की बात सुनकर बोला। ज़ैनब अपनी जगह पर उछलकर खड़ी हो गई, जबकि इसने अपनी माँ की तरफ देखा। नहीं नहीं, अभी कहीं नहीं जाना शाज़ल, आप चले जाएं, मैं मम्मा के साथ चली जाऊँगी। वह फ़ौरन अपने हाथ खड़े कर गई थी। शाज़ल ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा और फिर अपनी चाची को देखा। अगर वो कह रहा है तो चली जाओ ना उसके साथ, ज़ैनब की माँ ने कहा तो ज़ैनब ने थूक निकला। अच्छा ठीक है, मैं चादर लेके आती हूँ, वो कहकर अपने कमरे में भाग गई थी। मैंने नहीं जाना इनके साथ, पता नहीं क्यों, इनको देखकर तो मेरी जान ही निकलती है, और तो और गुस्से के इतने तेज़ हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर, वो कमरे में टहलती हुई बोल रही थी।
ऐसा करती हूँ, कमरे में ही बैठी रहती हूँ, खुद ही चले जाएंगे। वो कहकर आराम से बेड पर लेट गई और छत को घूरने लगी। इसे बाहर से गाड़ी जाने की आवाज़ आई तो वो उठकर गैलरी में आई और इसकी सोच के मुताबिक शाज़ल गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल चुका था। ज़ैनब ने सुख का सांस लिया और कमरे से बाहर आई। वो सर पर चादर ले आई थी, जैसे वो जाने के लिए तैयार होकर आई हो। मम्मा, कहाँ हैं शाज़ल? इसने आंखें पटपटा के पूछा। पिछले आधे घंटे से तुम कमरे में गई हुई हो और अब तुम वापस आ रही हो। इसे देर हो रही थी, इसी वजह से वो चला गया। फ़हीम को कॉल कर दी है उसने, वो आता होगा, तुम उसी के साथ चली जाना। इसकी माँ ने कहा तो इसने दोनों हाथों आसमान की तरफ उठाकर चेहरे पर फेरे। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं फ़हीम के साथ चली जाऊंगी। वो कहकर सोफ़े पर बैठी और मोबाइल में उंगलियां चलाने लगी। हाल ही में ज़ैनब को यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई थी और अब हुरम का आखिरी साल चल रहा था। हुरम और ज़ैनब के वालिद के इंतकाल के बाद से वो दोनों अपने ताया के यहाँ ही रहा करती थीं। फ़ायज़ा, तुम ज़रा किचन में देख लो, ज़ैनब को मैं डॉक्टर के लिए लेके चली जाती हूँ। फ़हीम पता नहीं कब आएगा, दवाइयाँ भी तो इसने लेनी होती हैं, देर हो जाती है। किचन से निकलती शाहज़र और फ़हीम की माँ ने कहा था। नहीं भाभी, आप तकलीफ़ क्यों करेंगी? फ़हीम आ रहा है, बस चली जाएगी। आपकी तबीयत कभी तो ठीक नहीं रहती है, ऐसे में सफ़र करना। अरे छोड़ो फ़ायज़ा, सफ़र भी कितना है, यहाँ पास ही तो जाना है। इसकी दवाइयों का टाइम भी हो रहा है, तुम खुद तो जाओगी नहीं, इसलिए मैं ही ले जाती हूँ। वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी और फिर थोड़ी देर बाद ज़ैनब को अपने साथ लिया डॉक्टर के पास चली गई थी। हुरम यार, तुम्हारा कज़न कितना प्यारा है। वो अपनी दोस्त के यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी कि इसकी दोस्त तबस्सुम शाज़ल को देखकर बोली थी। हुरम ने नज़रें उठाकर शाज़ल को देखा और फिर आंखें घुमाई थी। ये तुम्हें प्यारा लगता है? खैर, भाई हैं वो मेरी ताई लड़की भी ढूंढ रही हैं शादी के लिए, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात चलाऊं। हुरम ने एक आंख दबाकर कहा, जबकि इसकी बात पर तबस्सुम झेंप गई थी और चेहरा लाल हो गया था। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम्हारे भाई मानते हैं। मैं तो दोनों हाथों पर मेहंदी लगा कर बैठी हूँ। तबस्सुम ने मुस्कुरा कर कहा था। हुरम भी मुस्कुराई और फिर अलविदाई कलमात कहती शाज़ल की तरफ पलटी, लेकिन जैसे ही इसका रुख शाज़ल की तरफ हुआ तो इसके चेहरे पर संजीदगी दराई थी और वह शाज़ल को नज़रअंदाज करती जाकर गाड़ी में बैठ गई। शाज़ल ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची। इसे फ़हीम यूनिवर्सिटी से लेने के लिए आया करता था, लेकिन आज फ़हीम को किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मजीद साहब ने कहा था कि आज हुरम को शाज़ल लेकर आएगा। मजबूरी न होती तो कभी भी वो इसको लेने के लिए यहाँ ना आता। शाज़ल ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी घर के रास्ते पर डाली। हुरम गाड़ी में बैठी मोबाइल में उंगलियां चला रही थी, जबकि शाज़ल का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। अचानक ही कोई जानवर आगे आया तो शाज़ल ने गाड़ी रोकी और हुरम का सर ड्राइविंग सीट से लगा। आप देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? वो गुस्से से बोली, जबकि इसके यूँ गुस्से से बोलते पर शाज़ल ने कहरालूद नज़रों से इसे देखा। क्या तुम तमीज़ से बात नहीं कर सकती? बड़ा हूँ तुमसे, शाज़ल ने गुस्से से कहा और हमेशा की तरह इसकी बात पर हुरम ने आंखें घुमा दी थी और इसकी यही आदत शाज़ल को हमेशा गुस्सा दिलाया करती थी। शाज़ल ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी और आधे घंटे का सफ़र इसने 10 मिनट में ही तय कर लिया था। वो हुरम को गाड़ी में छोड़कर ये खुद घर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों से तो इसे हुरम पर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। आखिर वो लड़की खुद को समझती क्या थी? अगर वो इस घर की बेटी थी तो वो भी इस घर का वारिस था, और तो और उस सब का लाडला, ख़ानदान की पहली औलाद था। तुम्हारा ये गुरूर मैं तोड़ के रहूँगा, और तोड़ूंगा भी इतने बुरे तरीके से कि तुम सारी ज़िंदगी पछताती रहोगी। शाज़ल गुस्से में बड़बड़ाया और फिर ख़ुद का गुस्सा ठंडा करने के लिए वो इतनी सर्दी में ही शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुआ तो वो यूं ही गीला आकर सोफ़े पे बैठ गया था। सर सोफ़े की पुश्त पर गिराया और कुछ सोचने लगा। दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था और इसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। हुरम शाह, तुम्हारे दिल में मैं अपना डर इस कदर बिठा दूंगा कि मेरी मौजूदगी में भी तुम कांपने लगोगी, और ये डर कल से ही तुम्हारे चेहरे पर देखने को मिलेगा। वो कहकर उठा, अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। थोड़ी देर बाद रात का खाना इसने सबके साथ खाया और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कुछ समझाने के बाद वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए सोने के लिए लेट गया। अब इसे इंतज़ार था तो सिर्फ कल का। हुरम तो बिल्कुल ही अनजान थी कि अब इसके साथ क्या होने वाला है और इसकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि फ़हीम की आवाज़ वहाँ गूंजी। चलो हुरम, तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ।
تم چلے جاؤ، حرم کو میں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، مجھے کچھ کام ہے وہاں۔ شازل کی آواز پر زینب نے چونک کر شازل کو دیکھا اور پھر حرم کو۔ اب پتہ نہیں کون سی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ زینب نے جھک کر حرم کے کان میں سرگوشی کی۔ حرم نے منہ چڑھایا اور واپس ناشتہ کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے فرق ہی کہاں پڑتا تھا۔ شازل سے مجید صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور حرم کو دیکھا۔ حرم، اس دن تو تم نے جذبات میں فیصلہ لے لیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر سے سوچ لینا۔ مجید صاحب کے کہنے پر حرم نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ تایا، میں ایک دفعہ آپ کو منع کر چکی ہوں، میں واپس سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ زینب آپی مجھ سے بڑے ہیں، آپ اس بارے میں ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ حرم کہہ کر اٹھی، جبکہ شازل کی کلاس پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مجید صاحب کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور وہ ایک بار پھر اس کے منہ پر اس کی بے عزتی کر رہی تھی۔ شازل نے انجان بننے کی کوشش کی اور کھڑا ہوا تھا۔ چلیں، اب اجازت دیں مجھے، شام میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے، شازل کہہ کر مسکرایا اور پھر حرم کو اپنے ساتھ لیے گھر سے نکلا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میری یونیورسٹی اس راستے پر نہیں، اس راستے پر ہے۔ شازل کو گاڑی دوسرے راستے پر ڈالتے دیکھ حرم نے کہا تھا، تم نے شادی سے منع کیوں کیا؟ شازل نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے حرم سے سوال کیا تو حرم نے حیرت سے شازل کو دیکھا تھا۔ کتنے گھٹیا انسان ہیں آپ، تو اب آپ چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ حرم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شازل بھی جانتا ہے کہ وہ شازل سے شادی سے انکار کر چکی ہے۔ پہل تو مجید صاحب نے سوچا کہ شازل کی شادی زینب سے کروا دی جائے، لیکن زینب شازل کے آس پاس بہت زیادہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے شازل کے لیے حرم کا انتخاب کیا تھا، جبکہ وہ اپنے بیٹے فہیم سے زینب کو باندھ چکے تھے، اور جس رات مجید صاحب نے حرم سے پوچھا اس رات شازل نے ان کی بات سن لی تھی، اور حرم کے نکاح سے انکار کو وہ اپنے انا کا مسئلہ بنا چکا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خود کا خوف دیکھے، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پہلے وہ اسے اس چیز کی سزا دینا چاہتا تھا کہ اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ گاڑی ان کے پرانے فارم ہاؤس پر رکی، جبکہ حرم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کو شازل سے خوف آیا تھا۔ بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب یہاں مجھے کیوں لے کے آئے ہیں؟ چلے، مجھے گھر جانا ہے واپسی۔ حرم کے لہجے میں خوف محسوس کر شازل کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، اگر یہ ڈر تم نے پہلے دکھایا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلا اور دروازہ کھول کر حرم کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور فارم ہاؤس میں لے گئے۔ شازل کا سیکریٹری کچھ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ نکاح خواہ آ گیا ہے؟ شازل نے پوچھا تو سیکریٹری نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بھائی کہتی ہوں، وہ چیخی تھی۔ شازل نے اپنے سیکریٹری کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آواز اپنی بند رکھو، ورنہ یاد رکھو میں وہ کر جاؤں گا جو میں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو اور خاموشی سے مجھے نکاح میں قبول کر لو، ورنہ یاد رکھنا تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، اور دیتی رہنا پھر اپنے کردار کی صفائیاں ہر کسی کو۔ وہ غصے سے کہہ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اندر لے آیا تھا۔ حرم خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہوا اور سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ حرم صوفے پر سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ شازل اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا اپنا سر صوفے کی پشت پر گرائے ہوئے تھا۔ چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ہاں تو بیگم، اب بتائیں کس سے کریں گی آپ نکاح؟ وہ اپنے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ کر بولا، جبکہ حرم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جہاں ڈر کے بجائے اب نفرت تھی۔ شازل غصے سے اٹھا اور گن نکال کر اس کے مقابل آیا اور اس کے سر پر تان دی۔ تمہاری نظروں میں مجھے اب بھی خوف نہیں دکھا؟ میرے لیے تم اب بھی یوں بے خوف ہو مجھ سے؟ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر حرم صحیح معنوں میں ڈر گئی تھی۔ تمہیں اس چھوٹے سے کھلونے سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن تمہارے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان کھڑا ہوا چیخ رہا ہے، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ شازل کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ شازل نے مگن دیوار میں دے ماری تھی اور اگلے ہی پل اس کے گلے کو دبوچا۔ حرم اس کا پاگل پن دیکھ کر اپنا سانس روک گئی تھی، جبکہ شازل کو اتنے غصے میں اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا، یا یوں کہیں کہ اس نے کبھی اس کے غصے کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج جو سب کچھ ہوا تھا، اس کے بعد وہ اس بات سے وہ اس کے غصے کو بھانپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ حرم کی آنکھوں میں ڈر دیکھ شازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر اپنا چہرہ پھیر گیا۔ مجھے یہ ڈر تمہاری آنکھوں میں اب ہمیشہ دکھنا چاہیے، وہ غصے سے کہہ کر اٹھا تھا اور کمرے میں چلا گیا، جبکہ حرم پیچھے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔
پورا دن وہاں گزار لینے کے بعد شاذل حرم کو شام میں اپنے ساتھ لیے گھر پر آیا تھا، جہاں پہلے سے ہی اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھی تم آج پورا دن؟ فہیم تمہیں یونیورسٹی سے لینے گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آج تو تم یونیورسٹی میں نہیں آئیں۔ فائزہ بیگم نے پریشانی سے حرم کو دیکھ کر کہا تھا۔ حرم نے ایک چور نگاہ شاذل کے چہرے پر ڈالی تو وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اپنے باپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دراصل مجھے کسی کام سے ارجنٹ ہی جانا پڑا، اسی وجہ سے اس کو یونیورسٹی ڈراپ نہیں کر سکا، تو آج سارا دن میرے ساتھ ہی رہی ہے، شاذل نے کہا تو مجید صاحب نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بہت کچھ ہو جانے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے اپنے بیٹے کو۔ وہ اتنا پرسکون تب ہی ہوا کرتا تھا جب وہ اپنی انا کو تسکین دے دیا کرتا تھا، نہ جانے اب وہ کس کو سزا دے کے آیا تھا۔ حرم کے چہرے پر پہلی والی چمک بالکل بھی نہ تھی، آنکھیں بھی رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ بیٹا تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ فائزہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مما وہ سارا دن ایک جگہ بیٹھی رہی تو سر میں درد ہونے لگ گیا تھا، اوپر سے گاڑیوں کا شور، اسی وجہ سے آنسو آنے لگ گئے تھے، حرم نے کہہ کر اپنا سر جھکایا تھا۔ صحیح، جاؤ تم جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا کمرے میں ہی بھجوا دوں گی، فائزہ بیگم نے کہا۔ حرم اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شاذل اب اپنے باپ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ جو ڈر شاذل حرم کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ ڈر اب شاذل کو حرم کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے۔ حرم جہاں شاذل کو دیکھتی وہاں سے بھاگ جایا کرتی تھی، جبکہ گھر والوں کو اب اس کا یہ رویہ عجیب لگتا تھا۔ جہاں وہ لڑکی پہلے شاذل کے سامنے چپ نہ ہوا کرتی تھی، اب وہ اسے دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ بیٹا شام کی دعوت ہے، تم بھی تیار ہو جانا، فائزہ بیگم نے کہا تو حرم نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ مما آپ کو معلوم تو ہے میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں ایسے میں بالکل بھی نہیں جا سکتی، حرم نے کہا تو فائزہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم رات میں ہی رہیں گے، تم بس اپنا خیال رکھنا، باہر گارڈز ہیں، کیا پتہ رات میں فہیم گھر آ جائے، اگر وہ گھر آ گیا تو میں زینب کو اسی کے ساتھ بھیج دوں گی، فائزہ بیگم نے کہہ کر حرم کا چہرہ تھپتھپایا اور پھر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ پیچھے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کو الوداع کہنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی اور کام کرنے لگی۔ اچانک ہی موسم خراب ہوا اور موسم نے ایسی کروٹ لی، بارش ہونے لگی تھی۔ یوں بے موسم کی بارش سے وہ ہمیشہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھی اور اٹھ کر گیلری کے پردے سیٹ کیے اور کھڑکیاں بند کرنے کے بعد واپس پڑھنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اچانک ہی باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ فہیم بھائی والے آ گئے، وہ کہہ کر اٹھی اور گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر سے یوں ہی ایک جگہ پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ سارا سامان سمیٹ لینے کے بعد وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو زینب ابھی تک کمرے میں نہ آئی تھی، کیونکہ ہمیشہ جب بھی گھر والے کہیں جاتے تو وہ لوگ ایک ساتھ ہی سویا کرتے تھے۔ لگتا ہے فہیم بھائی کے ساتھ ہے، حرم نے کہا اور اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ آپی کہاں ہیں آپ لوگ؟ وہ کہتی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، جبکہ زینب نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک ہی کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ لگتا ہے کچن میں ہے، حرم نے کہہ کر کچن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی تو نظر اس کے سامنے سیدھا شاذل پر گئی تھی۔ حرم کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ تو سب کے سامنے سے یوں گھورا کرتا تھا مانو ابھی کچا چبا جائے گا، اور آج تو وہ گھر پر اکیلی تھی۔ فہیم بھائی اور زینب نہیں آئے؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا تھا، اور یہ اس 1 مہینے میں پہلا جملہ تھا جو اس نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ نہیں ہے۔ شاذل نے پانی واپس فریج میں رکھا اور قدم حرم کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ حرم نے آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لینے شروع کیے اور پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ شاذل اس کا ارادہ بھانپ کر لمبے لمبے قدم لیتا اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اس سے پہلے حرم کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بیگم؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرا یہاں ہونا پسند نہیں آیا۔ شاذل اس کے خوف سے لطف اندوز ہوتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، حرم نے کہہ کر سر جھکایا تھا، جبکہ اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ شاذل کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ شاذل نے پاؤں کے زور پر دروازہ بند کیا اور دروازہ لاک کرتا اس کے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرم نے حیرت سے پوچھا۔ میری بیوی کا کمرہ ہے، کیوں میں نہیں آ سکتا؟ سو نہیں سکتا یہاں؟ وہ اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھال چکا تھا، جبکہ حرم کی آنکھیں پھیلی تھیں اور اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ اس نکاح کے بارے میں وہ کسی کو بھی کچھ نہ بتائے گی اور جلدی اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ یہاں سے نکل جائے گی، لیکن آج یہاں اس کے ارادے دیکھ کر وہ کانپ گئی تھی۔
اپنی کمر پر مردانی ہاتھ کا لمس محسوس کر اس کی جان نکلی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خرم نے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ شازل نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے جب سے تم سے نکاح ہوا ہے نہ میں نے تمہیں بیوی کی نظر سے دیکھنے شروع کیا ہے، اور مجھے تمہارا میرے سامنے سر جھکانا، مجھ سے ڈرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا کہہ کر اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ مجھ سے پیچھے رہیں پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شش، بس مجھے محسوس کرو آج، وہ کہہ کر اس کی گردن پر جھکا تھا، جبکہ وہ روتی سے سکتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو شازل وہاں نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ وہ اٹھی اور فریش ہونے کے بعد یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ شازل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آج اس نے ڈرائیور کے ساتھ جانے کا سوچا تھا، اور وہ خاموشی سے ڈرائیور کے ساتھ ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شازل اپنے کمرے میں ہے، اسی لیے اس نے ناشتہ بھی نہ کیا تھا اور ویسے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پورا دن یونیورسٹی میں گزارنے کے بعد وہ تھکی ہاری گھر پر داخل ہوئی تو سب لوگ ڈرائنگ ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکان دیکھ فائزہ بیگم نے فکر مندی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تم پوری رات سوئی نہیں کیا؟ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑے ہیں، اس کی ماں نے پوچھا تھا۔ رات کا منظر ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ وہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلتی اپنی ماں کو کندھے پر سر رکھ گئی۔ مما، آپ کو معلوم تو ہے میرے پیپر ہیں، بس اسی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کب گزر گئی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی ماں نے اپنے لب بھینچے اور اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ بس تم جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بھیجتی ہوں، وہ مسکرا کر بولیں تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی کہ مجید صاحب کے الفاظ اس کے سماعتوں میں گونجے۔ شازل جب واپس آ جائے گا تو زینب اور فہیم کے نکاح کے ساتھ ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیں گے، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، مجید صاحب نے کہا تو حرم کی گرفت اپنے بیگ پر مضبوط ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر وہ سب کو بتائے کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ یہ سب کچھ سب کو بتا دیتی اور وہ اس نکاح سے ہی انکار کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ وہ اپنے آنسو پیتی اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس کے قدم رکے۔ آخر شازل کہاں گیا ہے؟ اسے اس موسم میں ملک سے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھیں سردیاں ہیں اور باہر کے ملک میں تو موسم ویسے بھی بہت خراب رہتا ہے، فائزہ بیگم نے کہا تو حرم ایک قدم فائزہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور اس نے پھر ان کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا کہ شازل گھر پر نہیں تھا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے نہیں ملے گا، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ وہ خود تو چلا گیا ہے لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر گیا ہے۔ حرم کی اب طبیعت بہت بوجھل رہنے لگی تھی، وہ اکثر چڑچڑی رہا کرتی اور کھانا پینا بھی تقریباً اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں کو لگا تھا کہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن اب جیسے ہی پیپر ختم ہوئے تو اس کی ماں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا سوچا تھا۔ مما، میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ بیٹا ایسے کیسے نہیں جانا؟ تم اتنے دنوں سے اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، نہ تم ٹھیک سے کھاتی ہو نہ سوتی ہو اور ہر وقت چڑچڑ کرتی رہتی ہو، اس وقت میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی جاؤں گی، چلو۔ فائزہ بیگم نے اسے ڈانٹا اور زبردستی اسے اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ کب سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر نے حرم کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ پچھلے 15 دنوں سے ہو رہا ہے، حرم نے بے دلی سے جواب دیا تھا، جبکہ وہ ڈاکٹر کے سوال کرنے پر بھی وہ چڑ رہی تھی۔ آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا تو حرم کی حیرت اور خوف سے آنکھیں پھیلیں، جبکہ ان کی بات سن فائزہ بیگم نے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ لیکن ڈاکٹر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ فائزہ بیگم کے کہنے پر ڈاکٹر نے حرم کی طرف دیکھا تھا، جبکہ حرم نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ بچہ شازل کا ہے اور وہ اس کے نکاح میں ہے۔ فائزہ بیگم مزید کچھ بولتی ان کی نظر حرم پر پڑ گئی اور حرم کا جھکا چہرہ انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ فائزہ بیگم نے کچھ نہ کہا اور حرم کو اپنے ساتھ لیے کلینک سے باہر نکلی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ دھیمی آواز میں غرائی تھی، جبکہ حرم ان کے لہجے میں موجود غصہ اور تلخی دیکھ چکی تھی۔ مما، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، آپ میری بات سنیں۔
حرم نے بولنے کی کوشش کی تو اس کی ماں نے ہاتھ کھڑا کر لیا تھا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی تمہارے تایا کو کہ جن کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں انہی کی عزت تم نے اتار دی ہے؟ ہاں، وہ غصے سے چیخی، جبکہ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی اور میں تمہیں واپس گھر بھی نہیں لے کر جانا چاہتی۔ چلی جاؤ اور واپس کبھی مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھانا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئی بولی، مما آپ میری بات تو سنیں، مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دیں۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے بولی تھی، ہاتھ چھوڑو لڑکی میرا، فائزہ بیگم نے کہا تو حرم سہم گئی تھی۔ اس قدر بے رخی اور انجان لہجہ تو اس کی ماں نے کبھی اس کے ساتھ اپنایا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص کی وجہ سے وہ اسے ٹھکرا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن اس کی ماں اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ فلائٹ میں بیٹھا مسلسل اپنے ہاتھ میں موجود اس کی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا، جو اس رات آتے وقت اس نے حرم کے ہاتھ سے اتار لی تھی۔ اس ایک مہینے میں ایک پل بھی نہیں تھا جب اس نے حرم کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ اس کے ساتھ گزاری ایک رات بھول ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کو سائڈ پر کیا اور مسکرایا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے پاکستان میں ہونا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے جاتے ہی پہلے اپنے اور حرم کے نکاح کے بارے میں بتائے گا اور اپنے باپ سے کہے گا کہ وہ ان کی رخصتی کروا دیں۔ امی، حرم کہاں ہے؟ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی نا؟ زینب اپنے تایا کو چائے دے رہی تھی کہ اپنی ماں کو اکیلے گھر میں داخل ہوتے دیکھ زینب نے پوچھا تھا۔ مر گئی وہ۔ آئندہ کے بعد مجھے اس لڑکی کا اس گھر میں کوئی ذکر نہیں چاہیے، اور اگر تم نے ذکر کیا بھی تو یاد رکھو تمہارے لیے بھی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ مجید صاحب نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر فائزہ بیگم کے پیچھے گئے۔ فائزہ، کیا کہہ رہی ہو یہ؟ جوان بچی کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ مجید صاحب کی بیوی فائزہ بیگم کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ نہ پوچھے بھابھی کہ میں اسے کہاں چھوڑ آئی ہوں، بس یہی سوچے کہ عزت پر داغ لگنے سے میں نے بچا لیا۔ اب کبھی وہ آپ کو کہیں دکھتی بھی تو اسے پہچاننے سے انکار کر دیجیے گا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ہے زینب، بس۔ فائزہ بیگم کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فائزہ بیگم انہیں تھکی اور ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے فی الحال انہیں اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب رات میں سب کھانے پر جمع ہوں گے تو وہ ان سے پوچھیں گی کہ آخر وہ حرم کو کہاں چھوڑ کر آئی ہیں۔ رات کھانے کا وقت ہوا تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ شازل گھر میں داخل ہوا اور اس نے سب سے یک زبان سلام کیا۔ کھانے کے ٹیبل پر حرم کو ڈھونڈا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن حرم کہاں ہے؟ لگتا ہے کمرے میں ہے، میں اسے بلا کے لاتا ہوں۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ کہہ کر حرم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ حرم کو دیکھنے کا سوچ کر ہی اپنی ساری تھکان بھول چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے حرم کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ واش روم میں گیا، لیکن واش روم بھی خالی تھا۔ حرم کہاں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور کمرے سے باہر نکلا تھا اور سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ مما، حرم کہاں ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں، تو آج گھر پر کیوں نہیں ہے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ آہستہ آہستہ اس کی فکر مندی اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ چلی گئی ہے وہ یہاں سے، فائزہ بیگم تلخ لہجے میں بولی تھی۔ لیکن کہاں؟ شازل نے حیرانی سے پوچھا۔ سب لوگ فائزہ بیگم کی طرف متوجہ تھے۔ جہاں بھی گئی ہے اسے جانے دو، لیکن اب اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے، وہ غصے سے بولی تھی۔ لیکن کیوں چاچی، کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کا ذکر؟ بتائیں کہاں ہے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ زینب اپنی جگہ پر اچھلی تھی اور اس نے فہیم کا ہاتھ تھام لیا۔ فہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تھا، جبکہ مجید صاحب فہیم کی حرکت دیکھ چکے تھے اور وہ مسکرائے تھے۔ وہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور ایسی بد کردار۔ چاچی، شازل دھاڑا تھا، جبکہ فائزہ بیگم وہیں خاموش ہو گئی تھیں۔ بد کردار نہیں ہے میری بیوی، شازل نے کہا تو وہاں موجود سب لوگوں کو یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے ان پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، ماں سوائے 2 لوگوں کے۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ حرم ایسی ہو سکتی ہے؟ کیا حرم نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ افسردگی سے بولا تھا۔ کیا نہیں بتایا؟ فائزہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے حرم سے نکاح کیا تھا۔ نکاح ان حالات میں ہوا کہ میں آپ لوگوں کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ لوگوں کو سب سچ بتا دوں گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلا، جبکہ پیچھے سب لوگ ساخت ہو گئے تھے۔ حرم اور شازل کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن کب؟
وہاں تو کسی کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ شازل نے سڑکوں کی دھول چھان ماری تھی لیکن حرم اسے کہیں نہ ملی تھی۔ شازل کا سیکریٹری بھی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ شازل نے حرم کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کروائی تو آخری لوکیشن اس کے دوست کے گھر کی تھی، لیکن حرم وہاں پہ بھی نہ تھی۔ نہ جانے کہاں تھی وہ کتنی بڑی غلطی کر گزرا تھا۔ اسے پہلے ہی اپنے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اگر اس نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے غصے سے اس چیئرنگ پر ہاتھ مارا کہ اچانک ہی ایک نمبر سے میسج آیا تھا۔ بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ شازل نے فوراً کال کی لیکن آگے سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ شازل نے میسج ٹائپ کیا، ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے تمہاری بیوی تمہارے فارم ہاؤس پر ہے۔ مقابل نے بتایا تھا وہ موبائل پھینکتا اپنے گاڑی فارم ہاؤس کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ وہ جیسے ہی فارم ہاؤس پر داخل ہوا تو اس کی سماعتوں میں کسی کی سسکیاں گونجی تھیں۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ایک کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں سامنے ہی وہ بیڈ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی چمک آ گئی تھی اور وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگائے دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگا تھا۔ اسے 1 مہینے میں کتنی محبت کی تھی اس نے اس چہرے سے، کتنا یاد کیا تھا، کتنا تڑپا تھا اسے محسوس کرنے کے لیے۔ حرم نے غصے سے اسے خود سے دور جھٹکا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ بتائیں مجھے کیوں آئے ہیں؟ آپ کی وجہ سے آج میری ماں نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی۔ وہ مجھے جانتی ہی نہیں ہے۔ میری ماں کو آج آپ نے مجھ سے چھین لیا۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی میرے سر سے چھن چکا تھا لیکن آج مجھ سے میری ماں بھی دور ہو گئی صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کریں گی۔ آپ تو خوش ہو گئے نا، کیونکہ ہمیشہ میں نے آپ سے بنا ڈرے بات کی تھی اور اب آپ سب کے سامنے مجھے دھتکارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ غصے سے چیخی تھی جبکہ آج اس کا غصہ کرنا، چیخنا شازل کو بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا یاد کیا تھا اس نے اس آواز کو۔ جب بھی وہ حرم کو کال کرتا تو وہ اس کی کال نہ اٹھاتی اور وہ بس اپنے گھر والوں سے بات کر لیا کرتا تھا۔ بس اب میری بات سنو۔ اس نے نرمی سے حرم کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ حرم نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے حصار سے نکل نہ پائی اور آواز رونے لگی۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک لڑکی کا انکار اسے زندگی کے اس دوراہے پر لا کھڑا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں گر جائے۔ مما نے سب کو سچ بتا دیا ہوگا۔ سب لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ایک انجانا پن دیکھا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر رہی ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہا اور یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی جبکہ اس کا رونا اب شازل کو تکلیف دے رہا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا، شازل نے نرمی سے کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا جبکہ حرم اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔ گاڑی گھر کے باہر رکی تو حرم نے شازل کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس میں تو ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اب گھر والوں کا سامنا کر سکے۔ میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو میرے ساتھ، شازل نے کہہ کر حرم کو گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لگائے گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی فائزہ بیگم، تہمینہ بیگم اور مجید صاحب بیٹھے تھے جبکہ فہیم اور زینب ایک سائڈ کھڑے تھے۔ حرم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ زینب نے آگے بڑھ کر حرم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا چہرہ صاف کیا جبکہ زینب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے تھے۔ فائزہ بیگم اٹھ کر حرم کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا؟ وہ شکوہ آمیز نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کر بولی اور پھر واپس زینب کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ کیا تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں تھا یا تم ڈرتی تھی اپنی ماں سے کہ تم اپنے نکاح کے بارے میں مجھے بتاؤ گی تو میں یقین نہیں کروں گی؟ انہوں نے پوچھا تو حرم نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شازل نے حرم کو زینب سے الگ کیا اور اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بس اب رونا بند کرو، میں سب کو بتا چکا ہوں کہ ہم نکاح کر چکے ہیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس وقت میں غصے میں تھا۔ تم جو چاہو مجھے سزا دے سکتی ہو لیکن اس طریقے سے رو کر خود کو ہلکان نہ کرو۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کر کے بولا تھا جبکہ وہاں کھڑا ہر فرد اس کے اس قدر نرمی سے پیش آنے پر منہ کھولے حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کو آرام کی سخت ضرورت ہے، میں اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، اس کا کھانا کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ شازل نے یہ کہہ کر باحق ملکیت حرم کا ہاتھ پکڑا تھا
اور اس کو ان سب کے درمیان سے ہی اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ فائزہ بیگم نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تہمینہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی تو بولی، تمہیں تو یہی چاہیے تھا کہ تمہاری بیٹیاں یہیں اس گھر میں رہیں، تبھی تو تم نے پہلے حرم اور شازل کے نکاح کے بارے میں سوچا تھا۔ جو تم چاہتی تھی وہ تو ہو گیا ہے، اب کیوں فکر کرتی ہو؟ تہمینہ بیگم نے کہا تھا۔ فائزہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ میں نے ایک دفعہ بھی اپنی بیٹی کی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا، یوں تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ مجھے اسے بولنے دینا چاہیے تھا، اسے صفائی دینے کا موقع دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ اسے یوں ہی بیچ راستے میں چھوڑ کر یہاں پر آ گئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، فائزہ، اولاد کبھی ماں باپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ وہ وقتی طور پر بدگمان ضرور ہوتی ہے، لیکن نفرت اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ تم سے ناراض ہوگی، غصہ ہوگی، لیکن مان جائے گی۔ صبح بات کرنا ہے اس سے، اور میں بھی شازل کے کان کھینچوں گی کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ تہمینہ بیگم نے کہا تو فائزہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر سب ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حرم جب سے کمرے میں آئی تھی مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ شازل اس کے پاس بیٹھا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تم نے دیکھا چاچی اب تم سے غصہ نہیں ہے۔ شازل نے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کر کے بولا تھا۔ لیکن یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی، جبکہ شازل بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کہاں وہ چاہتا تھا کہ حرم اس سے ڈر کر رہے، اور اب بار بار وہ اس کے غصے سے خود ہی ڈر رہا تھا۔ اٹھ کر چلے جائیں کمرے سے باہر، مجھے شکل نہیں دیکھنی آپ کی۔ حرم غصے سے دھاڑی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن پھر تم کھانا، آپ چلے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں تو کمرے سے باہر چلے جائیں۔ وہ شازل کی بات کاٹ کر بولی تھی، اچھا ٹھیک ہے، باہر جا رہا ہوں، لیکن میں جب واپس آؤں گا تو کھانا ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ کہہ کر کمرے کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں سے نکلتا وہ چلا گیا۔ صبح سے وہ بھوکی تھی، کچھ دنوں سے تو وہ بالکل ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی، اور آج تو اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور کھانا کھانے لگی۔ جیسے ہی 2-3 نوالے اس نے لیے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتے شازل نے اسے واش روم کی طرف بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوا اور واش روم میں آ کر اس کی کمر سہلانے لگا تھا۔ کیا ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ شازل نے پوچھا تو حرم نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا میرے قریب نہیں آئے، چلے جائیں اب میرے سامنے سے۔ وہ غصے سے کہتی اپنا منہ صاف کر کے وہاں سے باہر نکلی تھی اور آ کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی کہ شازل واش روم کی دیوار کے ساتھ لگ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ شازل نے واش روم کی دیوار سے ہٹ کر اس کی پلیٹ میں جھانکا۔ پھر سے تھوڑا سا کھایا ہے؟ حرم نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ شازل نے ایک لمبا سانس لیا اور نرمی سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے حرم کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں پر رکھا۔ اب بس، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ تم نے رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر لیا ہے اور تم دیکھ رہی ہو کہ تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے یہ میں جانتا ہوں اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں اس 1 مہینے میں تمہاری اس قدر کمی محسوس کی ہے کہ میں تم سے ہر بات پر ڈرنے لگا ہوں، تمہارے غصے سے، تمہاری نفرت سے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ شازل کی آنکھوں میں پہلی بار خلوص اور ندامت دیکھ کر حرم کی آنکھوں میں موجود برف پگھلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ جس شخص سے نفرت کر رہی تھی اس میں اس کا بچہ پل رہا ہے۔ مما سے بات کریں، انہیں یقین دلائیں کہ یہ سب میری نہیں آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ حرم کا لہجہ غصے سے ہٹ کا دھیما اور شکوہ آمیز ہو چکا تھا۔ ہاں میں بات کروں گا، ابھی کروں گا، تم بس کھانا کھاؤ، دیکھو اس بچے کو بھی تو طاقت چاہیے نا۔ وہ نرمی سے حرم کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا۔ حرم نے سر جھکایا، کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں کھا سکتی، آپ یہیں رہیں گے تو میں نہیں کھا سکتی۔ شازل ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے اسی کی بات کا الٹا جواب دے کر اپنے ہاتھ سے ایک نوالا توڑا اور اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ ایک نوالا کھا لو، تم کمزور ہو رہی ہو۔ حرم نے آنسو صاف کیے، گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ سے نوالا لے لیا۔ شازل کی آنکھوں میں ایک دم خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پھر ایک اور نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ حرم نے اب کی بار بھی نوالا کھا لیا۔ بابا، کیا آپ کبھی انہیں یہ نہیں بتانے والے کہ حرم کو فارم ہاؤس پر آپ نے اور سیکریٹری نے پہنچایا تھا؟ فہیم نے مجید صاحب کو پرسکون بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ کبھی نہیں، اور نہ تم بتانا۔
مجید صاحب نے مسکرا کر کہا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر لہرایا جب سیکریٹری ان کے پاس آیا تھا۔ سر، شاہزر سر نے حرم سے نکاح کا کر لیا ہے، سیکریٹری نے بتایا تو مجید صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ سر، میں مجبور تھا، اس وقت میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن اچانک ہی یہ سب کچھ ہوا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکا لیکن یہی سچ ہے۔ پہل تو مجید صاحب کو بہت غصہ آیا تھا کہ شاذل نے حرم سے زبردستی نکاح کیا ہے، لیکن پھر وہ پرسکون ہو گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاذل جلدی ہی حرم کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گا، اور وہ خود بھی تو یہی چاہتے تھے۔ اور آج بھی فائزہ بیگم حرم کو اکیلا چھوڑ کر گھر آ گئی تھی تو پیچھے سے مجید صاحب نے حرم کا موبائل ٹریس کر کے حرم کو بحفاظت فارم ہاؤس پہنچا دیا تھا تاکہ شاذل خود اس معاملے کو ہینڈل کرے، اس لیے وہ بے حد پرسکون تھے، اور شاذل کے حقیقت بتانے پر بھی انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا تھا۔ شاذل کا سیکریٹری کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ شاذل کو پتہ چلے کہ وہ مجید صاحب کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ وہ شاذل کی ایک ایک حرکت کی خبر انہیں دیتا تھا، اسی لیے مجید صاحب نے شاذل کو کبھی سچ نہ بتانے کا سوچ لیا تھا، اور اسی دن سے فہیم بھی اس حقیقت سے اچھے سے واقف تھا۔